किंग सोलोमन जब उस क्वीन ऑफ शीबा के महल में गया तो सबको लगा था कि क्वीन ऑफ शीबा इस सोलोमन को क्या ही पसंद करेगी, लेकिन उन सबको क्या पता था कि किंग सोलोमन कितना बड़ा और शातिर जादूगर है। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिस चैनल में क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ है, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये फिल्म आई है 2022 में। इस फिल्म की जो IMDb रेटिंग है वो है 6.7 आउट ऑफ 10। इस फिल्म का नाम क्या है? इस फिल्म का नाम है 3000 Years of Longing। इस फिल्म का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे शख्स का जिक्र किया गया है जो इस दुनिया में रह चुके हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक औरत के साथ जिसका नाम था अलीथे, और वो जो अलीथे थी वो लंदन की रहने वाली थी और वो एक नैरेटोलॉजिस्ट थी, मतलब जो मुख्तलिफ कहानियाँ हैं उनको लिखने में वो माहिर थी। और वो जो अलीथे थी वो हर साल दुनिया के किसी न किसी जगह पे जाती थी और वहाँ लोगों से घुल मिल जाती थी, लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस में जाती थी, लोगों के सवालों का जवाब देती, उनसे अपने ख्यालात का इजहार करती थी। तो अब वो टर्की आई हुई थी। तो टर्की में वो एक होटल रूम में रहती है। तो 2-3 दिन के बाद वो एक टर्की में एक एंटीक की दुकान पे जाती है जहाँ पे मुख्तलिफ जो पुरानी चीज़ें हैं वो रखी हुई थी। तो वहाँ से वो एक चिराग को लेती है खरीद के, और उस चिराग को जब वो अपने होटल कमरे में लाती है तो वहाँ वो देखते हैं कि उस चिराग पे बहुत सारी मैल जमी हुई थी। तो वो उस चिराग के मैल को धोने लगती है। तो तभी वो उस चिराग को घिस रही थी, तो तभी वहाँ पे उस चिराग में से कुछ अजीब सी रोशनी निकलती है और वो जो अलीथे है वो हैरान हो जाती है। उस चिराग से एक जिन निकलता है। तो अलीथे तो पहले डर जाती है क्योंकि वो जिन जो था काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उस कमरे में वो नहीं आ रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो जो जिन है अपनी इंसानी साइज़ में आ गया। तो वहाँ पे वो जो जिन है वो उस अलीथे को बोलता है कि तुमने मुझे इस चिराग से बाहर निकाला, अब मैं तुम्हें 3 मुरादें दूंगा, मांगो जो तुम्हें मांगना है, लेकिन तुम्हें ये जो मुरादें हैं दिल से मांगनी होगी और तुम्हें ऐसी मुराद नहीं मांगनी होगी जिससे तुम अमर हो सको। ये मुमकिन नहीं है, ये मुराद तुम नहीं मांग सकती। और एक मुराद तुम नहीं मांग सकती, वो ये क्या है कि तुम मुझसे ये नहीं कह सकती कि मेरी मुरादें और बढ़ा दो। और एक मुराद तुम नहीं मांग सकती, वो क्या है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है, तुम किसी बीमारी में हो, उसको दूर करने की तुम मुराद नहीं मांग सकती। बाकी जो तुम्हें मांगना है तुम मांग सकती हो, लेकिन दिल से मांगना। तो वो जो अलीथे है वो औरत, वो क्या सोचती थी, उसके ख्यालात क्या थे, वो समझती थी कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी की जो किस्मत है उसके साथ छेड़खानी करे, उसको बदलने की कोशिश करे, तो उसके नतीजे जो है बुरे होते हैं। और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। और वो एक आज़ाद औरत थी, ना उसको किसी के साथ ताल्लुक़ था, ना बच्चा था, ना पति था, ना कुछ और था। तो वो आज़ाद ख्यालात की थी और उसको ना किसी का दबाव था। तो वो वहाँ पे जिन को बोलती है कि जिन, तुम जो ये खेल खेल रहे हो इंसानों के साथ, ये मैं तुम्हें अपने साथ खेलने नहीं दूंगी। तो वहाँ पे वो जो अलीथे है वो जिन से बातें करने लगती है। जिन जो है उस अलीथे से पूछता है कि अलीथे तुम्हारा कोई नहीं है? अलीथे उसको बोलती है कि हाँ, मेरा पति रह चुका था, लेकिन फिर मुझे उसने धोखा दिया, तो तब से मैं अकेली ही हूँ और ना ही मेरा कोई बच्चा है, ना कोई परिवार है मेरा। और वहाँ पे अलीथे उस जिन को बोलती है कि बचपन में मेरे दिमाग में ही एक लड़के को पैदा किया अपने दिमाग में ही, और मैं उसी के साथ रहती थी, जहाँ भी जाती थी वो उसको साथ ले जाती थी अपने दिमाग में ही, ख्यालात में ही। तो फिर मुझे जब पता चला कि ये मुझ पे हावी हो रहा है, तो फिर मैंने उस लड़के को अपने दिमाग में ही मार दिया। और मैं एक डायरी बना रही थी जिसमें वो उस लड़के का सारा कुछ जो जिक्र है वो कर रही थी, लेकिन फिर मैंने उस डायरी को लिखना भी बंद कर दिया। तो इसलिए वो जिन को बोलती कि जिन तुम मुझे बहला नहीं सकते। वहाँ पे वो जो अलीथ है वो जिन को बोलती है कि जिन तुम्हारी कहानी क्या है,
تم آخر اس چراغ میں بند کیسے ہوئے؟ جن وہاں پہ اس الیتھے کو اپنی کہانی بتانے لگتا ہے۔ جن اس کو بولتا ہے کہ کوئین آف شیبا کے دور میں اسی کے محل میں رہتا تھا، اسی کے ساتھ رہتا تھا، اور میں اس سے پیار کرتا تھا، اس کی کوئین آف شیبا سے، کیونکہ وہ جو کوئین آف شیبا تھی اس کی ماں بھی ایک جن رہ چکی تھی۔ لیکن تبھی کچھ ٹائم بعد وہاں پہ کنگ سولومن آف جیروسلم وہ آ گیا اس کوئین آف شیبا کے محل میں۔ وہ کس لیے آیا تھا؟ وہ اس کوئین آف شیبا کا ہاتھ وہاں پہ مانگنے آیا تھا۔ لیکن میں نے کوئین آف شیبا کو بتا دیا، یہ جن بولتا ہے اس الیتھیا کو کہ میں نے کوئین آف شیبا کو وہاں پہ بتا دیا کہ آپ اس کنگ سولومن کے ساتھ نہیں جا سکتی، آپ ایک آزاد خیالات کی عورت ہو، رانی ہو، آپ کو کوئی اپنا نہیں بنا سکتا، آپ پہ کوئی حق نہیں جتا سکتا۔ وہاں پہ کوئین آف شیبا اس جن کو بولتی کہ ہاں جن تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میرا دل جیتنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو وہاں پہ کنگ سولومن جب آ جاتا ہے اس کوئین آف شیبا کے محل میں، تو پہلے وہ اس کا دل اپنے سنگیت سے وہاں جیتنا چاہتا تھا، لیکن وہ جو کوئین آف شیبا ہے وہ وہاں پہ اس کنگ سولومن کے سامنے 3 چنوتیاں رکھتی ہے۔ پہلی چنوتی اس کنگ سولومن کو یہ بولتی ہے کہ تمہیں اس پورے محل میں لال ریشم کے دھاگے ڈھونڈ کے دینے ہوں گے۔ دوسری چنوتی اس سولومن کو یہ بولتی ہے وہ کوئین آف شیبا کہ تمہیں میری ماں کا نام مجھے بتانا ہوگا کہ کیا ہے، کیونکہ کوئین آف شیبا کی ماں کا نام کسی کو نہیں پتا تھا۔ اور تیسری جو چنوتی اس کنگ سولومن کے سامنے وہ رکھتی ہے کوئین آف شیبا کی، تمہیں مجھے یہ بتانا ہوگا کہ عورت کو سب سے زیادہ خوشی کس سے ملتی ہے۔ یہ تینوں چنوتی جو ہے وہ کنگ سولومن کے سامنے رکھتی ہے۔ تو کنگ سولومن جو تھا وہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا، خود بھی یہ جن کہانی بولتا ہے کس کو، اس الیتھیا کو، کہ میں اس چراغ میں کیسا گیا۔ تو وہاں پہ جو وہ کنگ سولومن ہے وہ اپنے جادو سے کیا کرتا ہے کام، چیٹیوں کی مدد سے لال ریشم کے دھاگے اس محل سے ڈھونڈ کر لاتا ہے، اور وہاں پہ ایک عبرت آتا ہے، ایک اسی کا ایک ساتھی جو جن تھا اس کنگ سولومن کا، وہ اس کو اس کوئین آف شیبا کی ماں کا نام بتاتا ہے اس کنگ سولومن کو، اور کنگ سولومن خود اس کوئین آف شیبا کی آنکھوں میں جھانک کر جادو سے یہ بتا دیتا ہے کہ عورت کو سب سے زیادہ خوشی کس سے ملتی ہے۔ تو کوئین آف شیبا جو ہے اس کنگ سولومن سے وہ کافی زیادہ جو ہے خوش ہوئی، اور وہ اس کو اپنا دل دے بیٹھی، لیکن کوئین آف شیبا کو یہ نہیں پتا تھا کہ کنگ سولومن جو ہے جادوگر تھا۔ تو اس وجہ سے جو وہ جن ہے جو کوئین آف شیبا کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، جو اس کو اندر ہی اندر بہت پیار کرتا تھا، وہ بیچارہ اندر ہی اندر ٹوٹ گیا۔ تو تبھی وہاں پہ وہ جو کنگ سولومن ہے اس نے کیا، اپنے جادو سے اس جن کو ایک چراغ میں ڈال دیا، اور وہ چراغ جو ہے ایک چیل لے گیا اور لال سمندر میں پھینک دیا۔ پھر 2500 سال یہ جن بولتا ہے اس الیتھیا کو کہ 2500 سال میں اسی چراغ میں بند رہا، اسی سمندر کے نیچے۔ پھر 2500 سال کے بعد کیا ہوا، ترکی کے ایک سمندر کے کنارے یہ جو چراغ ہے یہ آ گیا، اور یہ جو چراغ ہے اس کے چاروں طرف جو ہے پتھر جمع ہوا تھا، مطلب پتھر کے بیچ میں یہ پھنسا ہوا تھا یہ چراغ۔ پھر کسی آدمی نے اس چراغ کو اٹھایا اور اس کو راج محل لے گیا، وہاں پہ کنگ سلیمان جو تھا ترکی کا وہ راج کر رہا تھا۔ تو اس پتھر کو جب لے گیا جس کے اندر چراغ پھنسا ہوا تھا، اس کو وہاں پہ جب اس محل میں لے گیا، وہاں پہ اس کو کچھ وہاں پہ پیسنے کے لیے لے گیا تھا، مسالے ہوتے ہیں یا کچھ اور، لیکن پھر کسی نے اس پتھر کو دیوار میں لگا دیا، دیوار میں ایک چھید تھا وہاں پہ لگا دیا۔ تو تبھی اس محل میں جو کنگ سلیمان کا محل تھا وہاں پہ ایک داسی رہتی تھی جس کا نام تھا گلتن، اور وہ جو گلتن تھی وہ کنگ سلیمان کے بیٹے جس کا نام تھا مصطفیٰ اس سے بہت پیار کرتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ مصطفیٰ بھی اس سے پیار کرے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ مصطفیٰ اس کو ایسی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ تو تبھی ایک بار وہ جو گلتن ہے وہ دیوار پہ چڑھ کے کیا اس مصطفیٰ کو چوری چوری دیکھ رہی تھی، اور اس نے اپنا پیر اسی پتھر پہ رکھا تھا جس پتھر میں وہ چراغ پھنسا ہوا تھا۔ تو وہ پتھر جو ہے اس کے پیر سے نکل جاتا ہے، اور وہ جو
दासी है वो गुलतन, वो नीचे गिर जाती है ज़मीन पे और पत्थर भी नीचे गिर जाता है ज़मीन पे। तो गुलतन वो पत्थर उठाती है तो वो दिखते है कि उस पत्थर के अंदर, उस पत्थर का एक थोड़ा कोना जो है टूट जाता है। तो वो गुलतन उस पत्थर के अंदर देखती है कि उसके अंदर तो एक चमकीली चीज़ है। तो वो गुलतन जो है उस पत्थर को तोड़ने लगती है, उससे उस चमकीली चीज़ को निकालने की कोशिश करती है। तो तभी वो उस चमकीली चीज़ का ढक्कन जो है वो जल्दबाजी में खोल देती है और जिसकी वजह से जो है वो जिन बाहर निकलता है और गुलतन वहाँ पे बेहोश हो जाती है। जिन उसको काफ़ी मुश्किल के बाद वहाँ पे होश में लाता है। तो वो गुलतन को बोलता है कि तुमने मुझे इस चिराग से बाहर निकाला, तुम अब 3 मुरादें मुझसे मांगोगी, मैं तुम्हें 3 जो है मुरादें तुम्हारी पूरी करूँगा और फिर मैं आज़ाद हो जाऊँगा। तो गुलतन वहाँ पे पहली मुराद क्या करती है काम, वो जिन को बोलती है कि जिन, मुझे इस मुस्तफ़ा से प्यार है और मैं चाहती हूँ कि ये भी मुझसे ऐसा ही प्यार करे। वहाँ पे जिन उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर देता है और मुस्तफ़ा, वो जो सुलेमान का बेटा था, वो उससे प्यार करने लगता है उस दासी से। दूसरी ख्वाहिश वो दासी मांगते उस जिन से कि मैं मुस्तफ़ा के बेटे की माँ बनना चाहती हूँ। ये ख्वाहिश भी वो जिन उसकी पूरी करता है। लेकिन वहाँ पे जो वो किंग सुलेमान था, उसका एक औरत के साथ ताल्लुक़ था, जो वहाँ पे एक नौकरानी थी जिसका नाम था हुर्रम। और वो जो हुर्रम है वो चाहती थी कि मुस्तफ़ा राजगद्दी पे ना बैठे, जो सुलेमान का बेटा है। वो चाहती थी कि मेरा बेटा ही इस राजगद्दी पे बैठे, क्योंकि उसका ताल्लुक़ जो था उस हुर्रम का उस सुलेमान के साथ था। तो वो सुलेमान के कानों में क्या उस मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ जो है बातें डालने लगती है। वो उस किंग सुलेमान को बोलती है कि तुम्हारा जो है बेटा मुस्तफ़ा है, ये राजगद्दी के पीछे पड़ा है, ये तुम्हारे पीठ पीछे जो है साजिश कर रहा है तुम्हें मारने की। तो सुलेमान बहकावे में आके, जो हुर्रम थी उसकी बहकावे में आके, वो जो सुलेमान है अपने बेटे मुस्तफ़ा को मार देता है धोखे से। तो जिन जो है वो वहाँ पे था, ये सब देख रहा था। तो वो गुलतन के पास आ जाता है, गुलतन को बोलता है कि आखिरी मुराद मांगो, खुद को बचाओ, क्योंकि मुस्तफ़ा को मार दिया गया है, तो अब तुम्हें भी मारने के लिए आ रहे हैं। गुलतन को ये समझ ही नहीं आ रहा था, वो परेशान हो गई। लेकिन इतनी देर में ही वहाँ पे सिपाही आ जाते हैं और उस गुलतन को मार देते हैं और मार के उसको बाहर समंदर में फेंक देते हैं। और वो जो तीसरी मुराद थी वो अधूरी ही रह गई, वो नहीं मांग पाई। जिन उस गुलतन को वहाँ पे नहीं बचा पाए, क्योंकि जो सिपाही उस गुलतन को मारने के लिए आए थे उनमें से एक इब्लिस का चेला था, शैतान का चेला था, जिससे वो जिन डरता था, इसलिए वो उस गुलतन को नहीं बचा पाया। जिन ने फिर क्या किया काम, वो समंदर में कूद गया और उसने गुलतन को समंदर के नीचे से लाया। लेकिन गुलतन जो थी मरी हुई थी, उसकी लाश थी सिर्फ जिन की बाहों में। जिन उसको वहाँ पे वापस नहीं ला पाया। और उस गुलतन ने वो चिराग जो है कहाँ छुपाया था, उस किंग सुलेमान के महल में एक बाथरूम था, वहाँ एक पत्थर था जो टाइल की शक्ल में था, उसके नीचे उसने वो चिराग छुपाया हुआ था। अब जिन जो है वो उसी महल में भटकता रहा, क्योंकि चिराग जो था वो उस पत्थर के नीचे था, जिसको कोई इंसान ही उठा कर वहाँ से निकाल सकता था। और वो जो जिन है, आखिरी मुराद भी उस गुलतन ने नहीं मांगी, जिसकी वजह से जो है जिन जो है उसी महल में भटकता रहा। ना वो उस चिराग में फिर जा पाया और ना ही वो आज़ाद हो पाया। तो फिर जिन क्या करता है काम, ये जिन जो है उस एलीथिया को बोलता है कि फिर 100 साल तक मैं उसी महल में भटकता रहा। 100 साल तक मैंने बहुत कोशिश की कि किसी इंसान के साथ ताल्लुक़ बनाऊँ, उसको उस बाथरूम में ले जाऊँ और फिर वो उस पत्थर के नीचे से वो चिराग निकाले, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं हुआ। फिर 100 साल बाद क्या हुआ काम, वहाँ 100 साल बाद जो है 2 नन्हे शहजादे थे उसी महल में। एक का नाम था मुराद और दूसरे का नाम था इब्राहिम, और उनकी माँ जो थी वो विधवा थी। तो वहाँ पे वो जो जिन है वो उस मुराद को उस बाथरूम में लाने में कामयाब हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो मुराद है उसकी एक टांग पे बहुत सारे बाल थे, जिसकी वजह से जिन को पता चला कि इस मुराद का ताल्लुक भी किसी जिन के साथ है। मुराद को वो एक बार उस बाथरूम में ले आया 100 साल के बाद, और वो मुराद जो है उस पत्थर को अब तलवार के सहारे आगे करने वाला था, उसको उठाने वाला था।
پھر وہ اپنے بھائی ابراہیم کو بولتا ہے کہ آ جاؤ میری مدد کرو۔ جو ہی وہ اس پتھر کو اٹھانے والا تھا لیکن پیچھے سے اس کی ماں آ جاتی ہے اور ان دونوں کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ تو پھر چھوٹی عمر میں ہی وہ جو مراد ہے راج گدی پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک خونخوار راجا بن جاتا ہے۔ وہ اکثر جو جنگ ہے وہ لڑتا رہتا تھا اور جنگی میدان میں ہی وہ زیادہ ٹائم بتاتا تھا وہ مراد۔ تو اس وجہ سے جو اس کی ماں تھی وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ کیا پتہ کبھی مراد آئے واپس یا نہیں آئے، اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں اب اس کی موت کا۔ تو اس کی ماں نے کیا کیا تھا کام، اپنے دوسرے بیٹے جو ابراہیم ہے اس کی طرف دھیان بڑھانے لگی۔ اس کو کیا کرتی تھی کام، اس ابراہیم کو جو ایک ڈرپوک تھا جس کا دل بہت کمزور تھا، اس ابراہیم کو لڑکیوں کے کمرے میں رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ جو ابراہیم ہے کسی لڑکی کے ساتھ سمبند بنائے، ایک وارث پیدا کرے جس کی وجہ سے میں اس کو راج گدی پہ بٹھا پاؤں گی اگر مراد کبھی واپس نہ آیا۔ تو ایک بار وہ جو مراد ہے وہ واپس آ جاتا ہے جنگ سے، لیکن اس بار وہ اپنے بھائی کے پیچھے پڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی ایسا بھائی ہو جو اس کی راج گدی پہ بیٹھنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو وہ اس ابراہیم کو مارنے کی سازش بناتا ہے وہ مراد، لیکن اس کی جو ماں ہے مراد کی وہ یہ ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تو وہ اس مراد کو کیا کرتی ہے کام، وہ اس کو الگ الگ طریقوں سے اس ابراہیم سے دور رکھتی تھی۔ پہلے اس کو شراب کے نشے میں ڈال دیتی ہے، پھر جو درباری ہے ان کو بولتی ہے کہ اس علاقے سے مختلف جو کہانیاں بولنے والے ہیں ان کو لاؤ تاکہ یہ جو مراد ہے ان کہانیوں میں لگا رہے، اس کو تھوڑی بہت عادت ہو جائے ان کہانیوں میں، جس کی وجہ سے یہ جو اپنے بھائی کے پیچھے پڑا ہے اس کے پیچھے نہ پڑے۔ ان کہانیاں بتانے والوں میں سے اس مراد کو ایک بوڑھا پسند آ جاتا ہے اور اس بوڑھے کے ساتھ وہ بہت سارا وقت بتاتا ہے۔ اس کی کہانیاں اس مراد کو بہت پسند تھی، لیکن وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ مراد جو ہے اس کا جو بوڑھا تھا جو اس کو کہانیاں سناتا تھا وہ مر جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو مراد ہے کافی زیادہ پاگل ہو جاتا ہے اور اتنی شراب پیتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ اب جو جن ہے جو اس کی آخری امید تھی، مراد جس کے ساتھ وہ تعلق بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا، جو اس کی آخری امید تھی کہ وہ اس باتھ روم میں جا کے اس پتھر کے نیچے سے وہ چراغ نکال لے، وہ بھی اب مر گیا وہ مراد۔ تو اب راج گدی پہ بٹھا دیا گیا کس کو، اس ڈرپوک ابراہیم کو۔ لیکن ابراہیم جو تھا وہ ایک عورت کو جس کا نام تھا شوگر لمپ، جو ایک موٹی عورت تھی، اس کو اپنا قریبی بنا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اسی کو سب کچھ راز کی باتیں جو ہے وہ بولتا تھا، مطلب وہ اس کے بہت قریب تھی۔ تو ایک بار وہ جو موٹی عورت شوگر لمپ تھی وہ اس باتھ روم میں جاتی ہے اور وہاں پہ نہاتی ہے، تو پھر اس کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہ اسی پتھر کے اوپر گر جاتی ہے جس پتھر کے نیچے چراغ چھپا ہوا تھا۔ کون سا چراغ؟ جو اس گلتن نے چھپایا تھا، جس کو نکالنے میں وہ جن بھی لگا تھا پچھلے 100 سال سے۔ تو اب اس شوگر لمپ موٹی عورت نے جب اس پتھر کے اوپر جب وہ گر گئی اور وہ پتھر ٹوٹ گیا تو وہ دیکھتی ہے کہ اس پتھر کے نیچے تو چراغ تھا، وہ اس چراغ کو نکال دیتی ہے، تو تبھی وہ جن جو ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ جن اس کو بولتا ہے کہ آخری خواہش ہے، مانگو مانگو، لیکن وہ جو شوگر لمپ عورت ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ شاید کچھ مزاق کر رہا ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، تو وہ یہ مراد مانگتی ہے کہ میری مراد ہے کہ تم اس چراغ کے اندر پھر سے بند ہو جاؤ۔ تو وہ جن جو ہے پھر سے اس چراغ کے اندر آ جاتا ہے اور وہ جو شوگر لمپ ہے اس چراغ کو کھڑکی سے باہر پھینک دیتی ہے اور وہ نیچے پھر سے سمندر کے نیچے جاتا ہے۔ تو پھر اور وقت گزر جاتا ہے، بہت ٹائم گزر جاتا ہے، تو اب ایک اور دور آ جاتا ہے اسی ترکی میں۔ تو وہاں پہ کیا ایک تاجر ہوتا ہے، اس تاجر کے گھر میں ایک بار وہاں پہ مچھلیاں پکڑ کے لائی تھی، اب ان کو کھانے کے لیے پکانے والے تھے، لیکن ایک مچھلی کے پیٹ سے وہی چراغ نکلتا ہے اور وہ جو تاجر ہے اس کی 3 بیویاں تھی اور اس کی جو سب سے پیاری بیوی تھی جس سے وہ پیار کرتا تھا جو سب سے چھوٹی عمر کی تھی، اس کا نام تھا زفر، اور وہ جو تاجر ہے وہ اس چراغ کو زفر کو تحفہ دے دیتا ہے، اور جو وہ زفر ہے وہ اس چراغ کو اس کو اپنے پاس رکھتی ہے، ایک بار اس کا ڈھکنا کھول دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ جن جو ہے پھر سے باہر آ جاتا ہے اور وہ زفر کو بولتا ہے کہ تم نے مجھے اس چراغ سے باہر نکالا، میں تمہیں 3 مرادیں دوں گا اور ان 3 مرادوں
کو پورا کرنے کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو وہ جو زفر ہے وہ کس میں شوق رکھتی تھی؟ وہ چاہتی تھی کہ مجھے دنیا کی ساری جو نالج ہے، اس دنیا کا سارا جو علم ہے وہ مجھے مل جائے۔ تو وہ جن کو بولتی ہے کہ مجھے اس دنیا کی ساری جو جانکاری ہے، سارا جو علم ہے وہ جاننا ہے۔ تو جن اس کی یہ مراد پوری کر دیتا ہے اور اس کے سامنے کتابوں کا ڈھیر رکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس زفر کو دنیا کے متعلق جانکاری ہے، بہت سارا جو اس کا علم ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری مراد جو وہ زفر ہے وہ یہ مانگتی ہے کہ میں دنیا کو ایسے دیکھنا چاہتی ہوں جیسے جن دیکھتے ہیں۔ تو جن اس کی یہ مراد بھی پوری کر دیتا ہے، لیکن جن اور وہ جو زفر ہے آپس میں اتنے قریب آ چکے تھے کہ ان دونوں میں بہت پیار ہو گیا۔ زفر جو تھی وہ بھی اپنے پتی جو تاجر بوڑھا تھا، اس سے کافی زیادہ بڑا تھا، اس سے نفرت کرتی تھی، تو اب وہ بھی اس جن سے پیار کر بیٹھی، اور وہ جو زفر ہے وہ اس جن کے بچے کی ماں اب بننے والی تھی۔ تو اب صرف آخری خواہش بچی تھی اس زفر کے پاس، لیکن جو وہ جن تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ زفر اپنی آخری خواہش مانگے، کیونکہ جو ہی وہ اپنی آخری خواہش مانگتی تو جن آزاد ہو جاتا، وہ اس زفر سے جدا ہو جاتا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ تو ایک بار جو زفر ہے وہ جن کو بولتی کہ مجھے اپنی تیسری مراد مانگنی ہے، جن اس کو بولتا ہے کہ نہیں ایسا مت کرو، تو زفر کو غصہ آ جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ جن جو ہے مجھے کچھ جیسے قید میں رکھ رہا ہے، جیسے میرا جو پتی تاجر ہے جیسے وہ قید میں مجھے رکھ رہا ہے، ایسے جن بھی دباؤ ڈال رہا ہے۔ تو وہاں پہ زفر جو ہے غصے میں آ کے بولتی ہے جن کو کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں بھول جاؤں کہ میں تم سے کبھی ملی تھی۔ تو وہاں پہ جب یہ خواہش وہ مانگتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کام، جن پھر سے چراغ میں واپس آ جاتا ہے اور وہ جو زفر ہے سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تو یہ کہانیاں جو ساری ہے یہ جن بولتا ہے اس علیتھے کو کہ میں اس قید میں کیسے رہا اب تک۔ تو پھر وہ جو علیت ہے وہ جب یہ جن کی ساری داستان سنتی ہے تو وہ اندر ہی اندر اس جن کے لیے کیا پیار محسوس کرنے لگی، اور علیت ہے وہاں پہ اس جن کو بولتی کہ ٹھیک ہے میں اپنی مراد مانگ دیتی ہوں، پہلی مراد۔ جن اس کو بولتے کہ ٹھیک ہے مانگو۔ تو علیت ہے اس کو وہاں پہ بولتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے ویسے ہی پیار کرو جیسے تم نے اس کوئین آف شیبا سے پیار کیا اور جیسے تم نے اس زفر سے پیار کیا۔ تو جن اس کو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو جن اس سے ویسے ہی پیار کرنے لگتا ہے، اور وہ جو علیت ہے وہ بھی جن کا ساتھ اب پسند کرتی تھی بہت۔ تو اب وہ اس جن کو اپنے ساتھ لندن لے جاتی ہے، لیکن لندن کا ماحول جو ہے جن کو بالکل پسند نہیں آتا، کیونکہ جن کو بہت ٹائم ہو گیا تھا چراغ کے اندر بند۔ تو جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو آج کی دنیا ہے کتنی تیز ہے، اور جن کو بہت ساری آوازیں سنائی دیتی تھی، جو وہاں پہ مختلف گاڑیاں تھی، کارخانے تھے، یہاں جو مختلف ٹاورز تھے، انٹیناز لگے تھے، ان سے جو جن ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن جن نے اس علیتھیا کی مراد جو تھی وہ مانی تھی، اس کی پوری کی تھی، تو جن کو اس علیتھیا کے ساتھ رہنا تھا کسی بھی حال میں۔ تو لندن میں وہ جو علیتھیا ہے وہ اپنا کام کرنے میں لگ گئی پھر سے۔ تو رات کو وہ جب واپس آتی تھی جن کو پاس بیٹھتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی، آپس میں وقت بتاتے اچھا سا۔ تو ایک بار وہ اپنے کام سے واپس آ جاتی ہے تو وہ وہاں پہ جن کو نہیں دیکھتی، وہ نیچے بیسمنٹ میں چلی جاتی ہے اپنے گھر کے۔ تو وہاں پہ وہ دیکھتی ہے کہ جن تو بے ہوش پڑا ہے، اس کی حالت جو ہے بہت خراب ہو چکی ہے، وہ بات بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ تو وہ دوسری مراد یہ مانگتی ہے جن کے سامنے، کیونکہ وہ پریشان ہو گئی تھی، وہ علیتھیا، تو وہ دوسری مراد یہ مانگتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ تو جن وہاں پہ تھوڑا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ باتیں کرنے لگتا ہے۔ وہاں پہ جن اس کو بولتا ہے کہ یہاں کا ماحول مجھے بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی جو یہ شور ہے، یہاں کے جو وہ ٹاورز ہے، یہاں جو بھی انٹیناز لگے ہیں، یہ میرے اندرونی جسم کے ساتھ، ان کے جو یہ سگنلز ہے میرے اندرونی جسم کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ لیکن وہ علیتھیا کو بولتا ہے کہ تم فکر مت کرو، میں خود کو سنبھال لوں گا، میں اس کا عادی ہو جاؤں گا۔ لیکن علیتھیا کو وہاں پہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں، اصل میں ہی خود غرض ہوں، میں جن سے پیار کرتی ہوں، لیکن میں اس کو ایسی حالت میں یہاں نہیں رکھ سکتی۔
جن تو مجبور ہے کیونکہ میں نے مراد مانگی ہے، لیکن میں اس کو ایسا اب نہیں کرنے دوں گی۔ اب صرف الیتھیا کے پاس ایک مراد بچی تھی، تو وہ یہ مراد مانگتی ہے، وہ جن کو بولتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی مراد کے ذریعے تم سے پیار مانگا، اصل میں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے صبر کرنا چاہیے تھا، مجھے تم سے یہ امید رکھنی چاہیے تھی کہ تم خود مجھ سے پیار کر بیٹھو، نہ کہ میں مراد کے ذریعے تمہیں پانا چاہتی تھی، یہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ تو وہ وہاں پہ آخری مراد مانگتے ہیں، وہ یہ مراد مانگتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جن تم جہاں سے آئے ہو تم وہیں جاؤ، اور جہاں تمہاری دنیا ہے تم وہیں جاؤ۔ تو یہ مراد پوری ہو جاتی ہے، اور جن لاسٹ بار اس الیتھیا کو اپنے باہوں میں سلا دیتا ہے، اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے اسی دنیا میں جہاں سے وہ آیا تھا۔ تو پھر 3 سال گزر جاتے ہیں۔ 3 سال کے بعد وہ جو الیتھیا تھی وہ ایک پارک میں تھی، ایک کتاب لکھ رہی تھی۔ کون سی کتاب؟ وہ اس کتاب میں وہی ساری داستان لکھ رہی تھی جو اس کو جن نے بتائی تھی پہلے شروعات سے، کہ وہ اس قید میں کیسے گیا۔ تو پھر وہ وہاں سے نکلنے لگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے سے ایک بندہ آ رہا ہے۔ تو وہ جب نزدیک آتا ہے وہ بندہ، تو وہ الیتھیا دیکھتی ہے کہ یہ وہی جن ہے۔ تو جن وہاں پہ اس الیتھیا کا ہاتھ پکڑتا ہے، تو پھر یہ بیان کیا جاتا ہے وہاں پہ کہ وہ جو جن ہے اس نے الیتھیا کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ وہ بیچ بیچ میں الیتھیا سے ملنے آئے گا، اور اس نے یہ وعدہ جو ہے ہر بار نبھایا۔ تو یہاں پہ ہوتی ہے فلم کی خوشی خوشی اینڈنگ۔ اس فلم میں جو مورلز اور لیسنز مجھے اچھے لگے، پہلا تو مجھے اس میں یہ اچھا لگا، یہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ لالچ انسان کو نقصان میں ڈال دیتی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ مختلف جو وہاں پہ لوگ تھے جنہوں نے اس جن سے ایسی مرادیں مانگی جن میں صرف لالچ بھری ہوئی تھی، ان کا جو ہے لاسٹ میں برا انجام ہو گیا۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ اس کو اس گلتن کو جس نے مراد مانگی تھی کہ میں مصطفیٰ سے پیار کروں، پھر وہ بھی لاسٹ میں اس کا انجام جو ہے برا ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو ظفر تھی اس نے بھی ایسی مرادیں مانگی، لالچ بھری مرادیں، تو اس کا انجام بھی برا ہو گیا۔ تو لالچ جو ہے انسان کو برے انجام میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری جو بات مجھے اس فلم میں اچھی لگی وہ یہ کہ ہم پیار پہ زور نہیں ڈال سکتے، پیار کو ہم زور سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنے پیار کے لیے جو ہے دوسرے کی جو جذبات ہے وہ بھی ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے ہمارے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ کس نے اس الیتھیا نے اس جن سے یہ مراد مانگی کہ وہ اس سے پیار کرے، لیکن مراد کے ذریعے وہ اس سے پیار کرنے لگا۔ کون؟ وہ جن۔ اگر الیتھیا نے یہ مراد نہیں مانگی ہوتی، اگر جن کو خود اس سے پیار ہو گیا ہوتا، تو کیا پتہ ان کی جو زندگی ہے یا ان کے ساتھ جو انجام تھا وہ کچھ اور ہوتا۔ تو پیار جو ہے وہ زبردستی بالکل ہی نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کسی طاقت سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تال میل ہونا چاہیے۔ اور ایک بات جو مجھے اس میں اچھی لگی وہ یہ کہ کبھی کبھار انسان اتنا تنہا ہو جاتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ وہ وقت بتانے میں زیادہ اچھا محسوس کرتا ہے۔ جیسے ہم نے الیتھیا کو دیکھا، ہاں الیتھیا، یہ اچھی بات ہے کہ الیتھیا انڈیپینڈنٹ تھی، اکیلی رہتی تھی۔ ہاں مختلف جو لوگ ہیں وہ اکیلے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے جب انسان کے پاس اس کی فیملی ہوتی ہے یا اس کے قریبی ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے دکھ بانٹ سکے یا اپنی باتیں بانٹ سکے، تو اس سے جو ہے انسان کی زندگی جو ہے اور بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مورلز اور لیسنز ہیں مجھے اس فلم میں کافی زیادہ اچھے لگے۔ تو آئی ہوپ آپ کو میری زبان سے اس فلم کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ آئی ہوپ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی بار اگلی کسی فلم پہ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔